अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूँ महाजुबीन आबिद। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब तमाम देखने वाले सुनने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हफ्ते का आगाज हो चुका है, नया वीक शुरू हो चुका है, मंडे है आज और प्लान्स जो हैं वो उरूज पर हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज को ऐड करना है रूटीन में, किस चीज को स्किप करना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमेशा एक बात कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे आपके इर्द गिर्द आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी, फील नहीं होगी। आज सुबह आंख खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहन में यही चल रहा था कि पूरा एक वीक शुरू होने जा रहा है। वैसे तो अगले पल का भी नहीं पता, लेकिन प्लानिंग जो है वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। हम जरूर ये सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर इस बात को जहन में रखते हैं कि हमने अगले पल क्या करना है। तो इरादा जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं ये बता रही थी, बात बीच में रह गई कि आंख खुलना बहुत मुश्किल था आज, कि आज मंडे है, लेकिन थैंक्स टू दिस कप ऑफ टी और हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमें चाय पिलाई है, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। चाय इनको भी पेश की गई है। गेस्ट की जाने बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है स्टूडियो में। दिलावर हुसैन दिलावर, इनसे तो पहले हम जानेंगे ना कि हम पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं ठीक ठाक। ठीक ठाक है ना? बिल्कुल तबीयत ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, बिल्कुल। कोई परेशानी? बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अच्छा, हो ही नहीं सकती। यहाँ तो वैसे भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। चाय आपके सामने है, ठीक है जी। चाय आपने पी के जाना जी, जरूर। और बातें जो है वो बीच में हमने जारी रखनी है। हाँ, जारी रखनी है। तो आप मुझे जरा ये बताएं ना, माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट या एजुकेशनलिस्ट? ये देखें जी, ये दोनों इस्तिलाहात होती हैं। एक है एजुकेशनलिस्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको न्यूमेरिकली यानी मेथड्स और प्रिंसिपल्स की जो एजुकेशन है वो देता है। इसी तरह एक हमारे पास होता है एजुकेशनिस्ट, ठीक है, वो एक ऐसा उस्ताद होता है, ऐसा मौलिम होता है, ऐसा माहिर तालीम होता है जो आपको थ्योरी का, कॉन्सेप्ट्स का, आइडियाज का जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। और एक टीचर एक वक्त में ये दोनों हो सकता है। अगर एक शख्स जिसको थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी पता हो और न्यूमेरिकल और मेथोडोलॉजी है उसकी तरफ का भी पता हो, तो वो ये एक वक्त में ये दोनों हो सकता है। हाँ, एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, एजुकेशनलिस्ट भी हो सकता है। एंड द सेकंड गेस्ट वी हैव टुडे विद अस, हमारे साथ अदनान मुश्ताक, टिकटॉकर, द टैलेंट और एक्टर कहूँ तो गलत नहीं होगा। छोटा मोटा एक्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम। जैसे आपने अभी कहा है कि सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, ये तो है, और ऊपर से मंडे मॉर्निंग, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है, बस अच्छा ही लग रहा है, बस उठना ही था, गुजारनी तो है। अच्छा, चाय आपके सामने, ठीक है जी। आप ऐसे ये तो पी के जाएंगे ना? हाँ, ये तो आपने पीनी ना, चाय के बगैर तो वैसे भी गुजारा नहीं है, सर्दियों में तो वैसे भी गुजारा नहीं है, और सुबह उठना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। आप ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? एनर्जेटिक लग रही हूँ? हाँ। मैं चाह रही हूँ कि मंडे मॉर्निंग मैं लोगों को बोर ना करूँ, मैं एनर्जी जो है ना वो बरकरार रखूं। इसमें ज्यादा जो है ना काम चाय का भी होगा। अच्छा, यानी आप मेरी एनर्जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाय का बहुत सारा किरदार है। चाय जो है वाकई इंसान को एनर्जेटिक कर देती है, जैसे कि मजदूर के लिए, और मजदूर ये सारे आजकल सारे मजदूर यकीनन आजकल वाकई। और एक ना, मैं लाहौर में था, वो मजदूर ही है। सही बात है। मुझे ना लाहौर में एक बड़े जर्नलिस्ट मिले और वो कह रहे थे कि बेटा अच्छा आप शायर हैं, वाह वाह क्या बात है, आप पढ़ाते हैं। अच्छा, कहने लगे यार हम तो मजदूर लोग हैं जर्नलिस्ट। मैंने कहा सर, हर बंदा आज के दौर में ना मजदूर है। हाँ, ये तो हकीकत है। आज के दौर में जो महंगाई का आलम है, इन्फ्लेशन, हर बंदा मजदूर। हाँ, वैसे कोई भी आए और महंगाई का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट और एजुकेशनलिस्ट का डिफरेंस बता रहे थे, तो अब आपको हम क्या समझें, क्या कहें? मैं दोनों चीजें पढ़ा लेता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ जी। वेरी गुड। तो आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं। पहले तो मैंने यही सोचा कि फर्क वाजे कर दिया जाए, आवाम तक पहुंचा दिया जाए, इसका डिफरेंस क्या है? इसमें एक सबसे खास जो नुक्ता है, जो बात है बारीक सी, वो ये है, जो बंदा एजुकेशनिस्ट नहीं होता ना, उसके लिए एजुकेशनलिस्ट बनना मुश्किल होता है। जिसको पहले से थ्योरी और कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, वो मेथड की अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे एक लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, दिलावर हुसैन दिलावर, आपका ये नाम किसने रखा? ये मेरा नाम पहले तो दिलावर हुसैन था। अच्छा। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने काफी सारे नाम सुने, जैसे मोमिन खान मोमिन, जैसे मीर तकी मीर। तो इस तरह पढ़ने के बाद उन अहबाब को, उन जो असातीब गुजरे हैं हमारे,
اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے نا دلاور حسین دلاور ہی رکھنا چاہیے. کیا بات، کیا کہنے. ویسے دلاور حسین دلاور آپ کا نام جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو دلاور حسین نام کس نے رکھا تھا؟ دلاور حسین والدہ نے. والدہ نے. ماشاءاللہ نام آپ کا کافی اچھا ہے، خوبصورت ہے. اور دلاور حسین دلاور، جو دلاور آپ نے اینڈ میں دوبارہ ایڈ کر دیا وہ نا، تخلص ہے. ہاں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن مجھے یہ نام پڑھ کے ایسا لگا کہ کوئی 60 سال کے بزرگ ہوں گے، سفید داڑھی ہوگی اور ان سے بات کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن جیسے ہی میں اسٹوڈیو پہنچی اور میں آئی یہاں پہ اور تیار شیار ہو کے میں پہنچ گئی اور پین میں نے ہاتھ میں لے لیا، تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے. تو اس سے آپ کا آدھا کانفیڈینس بحال ہو گیا. ہاں میں بالکل ایزی ہو گئی، بالکل کمفرٹیبل ہو گئی. میں دلاور کو بھی کہہ دیا کہ پلیز کمفرٹیبل ہو جائیں. اب جو ہے ہم بالکل ایزی ہو چکے ہیں. جی بالکل. تو آپ ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. بس ٹھیک ہے. اگر آپ ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. میں بھول جاؤں گی مینشن کرنا، تو اس سے پہلے ہی میں مینشن کرتی چلوں کہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، نظم بھی لکھی ہے انہوں نے ابھی، جو کہ ہم ان سے سنیں گے اور ان سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پڑھیں. عدنان کی جانب ذرا ہم چلتے ہیں. عدنان، آپ کی جو اسمائل ہے نا، یہ بڑی خوبصورت ہے. یہ میرے ہمیشہ رہتی ہے. ہمیشہ رہتی ہے؟ کیا بات ہے. ویسے خوشگوار ماحول کریٹ ہو گیا ہے. تو کب سے کر رہے ہیں آپ یہ ٹک ٹاک؟ مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا بیچ میں یہ 1 سال میں تو یہ ایک جو اب 3 مہینے کا بین لگ گیا ٹک ٹاک. ہاں جی. اس وجہ سے بھی کافی لو ہو گئے ہیں میرے فالوور. اس کے بعد میں بیمار ہو گیا تو اس کی وجہ سے کافی 2 مہینے میں بیمار رہا ہوں. اس کی وجہ سے بھی کافی فالوورز ڈاؤن ہوئے ہیں. آپ کے فالوورز کتنے تھے پہلے جو تھے؟ کم بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے بھی نہیں ہیں اور کم بھی ہوتے ہیں. جب بندہ ریگولر نہیں رہتا، مطلب پوسٹنگ نہیں کرتا، تو کم ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ زیادہ پوسٹ نہیں کر رہے، زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں اپنے اکاؤنٹ پہ، تو آپ آڈینس جو ہے وہ کھونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی میں ایسے جو ہے وہ مسکنسیپشنز میں جی رہی تھی. تو ویسے کتنے فالوورز تھے آپ کے پہلے تھے 1,70,000. 1,70,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں. کم ہوتے 30,000 کم ہو گئے. 30,000 کم ہو گئے ایک دم سے؟ نہیں، یہ لگا ہے نا. اچھا ہاں، یہ جو بین رہی ہے اس کے بعد وی پی ایم پہ تو کوئی چلاتا ہے، کوئی نہیں چلاتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں بیمار ہو گیا. اس کے دوران تو میں نے کوئی ویڈیو پوسٹ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بھی اوکے، کوئی بات نہیں، دوبارہ سے بوسٹ مل جائے گا. تو اب بین لگا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا پھر؟ بین لگا تو یہ تھا نا، اس کے ایکسچینج میں تھے نا ہمارے پاس سنیک ویڈیو تھا. اچھا، یعنی آلٹرنیٹ تھے. بین کے پیچھے نا اصل جو مجھے لگ رہا ہے وہ حال سنیک ویڈیو والوں کا بھی لگ رہا ہے، کیونکہ نا یعنی ان کی کوئی وہ چاہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہے نا ادھر آ جائیں. اچھا. تو جب ادھر جائیں گے تو ظاہری بات ہے ٹک ٹاک کم چلائیں گے اور سنیک اوپر چلا جائے گا. جیسے لاہور ہے ویسے ٹک ٹاک ہے. ہاں یہ تو ہے. لیکن ان سب باتوں کے پیچھے ملتان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی سب سے خاص بات ہے، میں اپنے دوست کو بتانا چاہوں گا کہ اب سنیک والے آپ کے پیسے کم کر دیں گے. نہیں، دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا ایک وہ جو سفر ہے وہ جاری رہے، جتنا اچھا وہ چل رہا تھا اس سے مزید بہتر ہو جائے. ہم چلتے ہیں ابھی اپنے سیگمنٹ آج نیکی کی بات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیجیس اسکالر آج ہمیں کون سی بات بتانے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اچھی بات پینے کے آداب کے بارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے یا دیگر اشیاء پینے کے آداب کے بارے میں بڑی تفصیل سے رہنمائی فرمائی. جس برتن میں پانی پینا ہے وہ برتن دیکھ لیں کہ کنارے سے ٹوٹا ہوا نہ ہو. اگر آپ مجبور ہیں کنارے سے ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے پر تو اس ٹوٹی ہوئی جگہ پہ اپنے ہونٹوں کو مت لگائیے. دائیں ہاتھ سے پانی کو پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پانی کو 3 سانس میں پینا ہے اور جب پانی کو ایک سانس کے بعد ہم رکیں گے پانی پینے سے تو ہم نے پانی کے برتن کو ہٹا دینا ہے. پانی کے برتن میں ہم نے پانی پیتے ہوئے سانس نہیں لینی. جب ہم پانی پئیں گے تو ایک سے زیادہ گلاس پینے کی صورت میں بھی ہر گلاس میں ہم 3 دفعہ سانس لیں گے. پانی پینے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی حمد بیان کرنی ہے. الحمدللہ ذی سقانا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں پانی پلایا. پانی بیٹھ کر پینا بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذر کی بنا پر، جیسے نیچے کیچڑ تھا
پانی کھڑے ہو کے بھی پیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینے کے حوالے سے ہمیں دعا کی تعلیم دی، اور اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس سے ہمیں اچھی طاقت عطا فرما۔ پینے کے بارے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہی چیز جو شریعت جائز ہے۔ آج پھر ہم نے ایک نئی بات سیکھی، اور اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں، کچھ اچھی چیزیں ہم اپنے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لوگوں تک کنوے کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر، اور اس کے بعد بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانب ماہر تعلیم اور ایک جانب ٹک ٹاکر، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پر، کہیں مت ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روحی ایٹ 10 میں۔ ایک جانب ہمارے پاس ہے ماہر تعلیم اور دوسری جانب ہمارے پاس موجود ہیں ٹک ٹاکر عدنان مشتاق اور دلاور حسین دلاور، جن کا نام بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ دوبارہ سے آپ کی تعریف کر دوں میں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی نام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا دلاور، میں نے سنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک نظم لکھی۔ جی میں نے ایک نظم لکھی ہے ثانیہ پشاور کے حوالے سے۔ جب اس طرح کے دل سوز واقعات ہوتے ہیں نا، تو میرے خیال کم ہی شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کی قلم نہ اٹھے اور نہ چلے اور وہ درد نہ لکھے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے پلیز ضرور ضرور۔ اس کا عنوان ہے کہ جو گئے وقت سحر لوٹ کر نہ آئے کبھی، جو گئے وقت سحر لوٹ کر نہ آئے کبھی، خدا پھر ایسا دن نہ زندگی میں لائے کبھی، وہ جن کو ماؤں نے تیار کر کے بھیجا تھا، وہ جن کو ماؤں نے تیار کر کے بھیجا تھا، دعائیں دی تھی جنہیں پیار کر کے بھیجا تھا، وہ کم سنی میں بہادر تھے اور دلیر تھے، وہ تھے لال شیر کے کردار میں بھی شیر تھے، وہ چمن میں مثلے گلے نو بہار تھے بچے، گھروں میں رحمت پروردگار تھے بچے، سکول آئے تو بے آہا سحر گاہی تھی، کیا ہونے والا ہے یہ جانتی خدائی تھی، کہ کچھ ہی دیر میں ظلم و ستم کی باڑھ آئی، قضا بھی آئی مگر ہو کے اشکبار آئی، اور عدوئے آل نے اور عدوئے ارض وطن ہر محاذ پر ہارے، شعر ہے کہ عدوئے ارض وطن ہر محاذ پر ہارے، تو بزدلوں نے میری قوم کے بچے مارے، لہو لہو تھی زمیں اور فضا میں آہو بکا، تڑپتے لاشیں وہ بچوں کے صبر ماؤں کا، ابھی بھی تازہ ہواؤں میں وہ صدائیں ہیں، نظر ہے راستے پہ منتظر سمائیں ہیں، زخم تازہ ہے مناظر لہو لہو ہیں ابھی، جو گئے وقت سحر لوٹ کر نہ آئے کبھی، جو گئے وقت سحر لوٹ کر۔ آج بھی سب کچھ اتنا ہی تازہ، اور آپ کے الفاظ بے شک انتہائی سادہ لیکن بہت درد۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو شہید کی موت ہوتی ہے نا، وہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کے کچھ کیا کہہ لیں پہلو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، جس میں ایک چیز یہ کہ ان کا جو خون ہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ جیسے جب بھی بات کی جائے، جیسے کربلا کے شہداء کی بات کریں تو ابھی نام لیں گے، ابھی لگے گا یہ کل کی بات، بلکہ ابھی کی بات ہے یہ، بلکہ ہر زمانے کی بات ہے۔ تو ایسا ہی ہے۔ شعر و شاعری میں خاصا انٹرسٹ آپ کا؟ جی شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق ہے، اور یعنی اپنے آپ کو آپ نے بہت حد تک ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے شاعری کے لیے۔ شاعری کی جانب میں نے اپنے آپ کو نا حصوں میں بانٹا ہے، چار حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک حصہ ہے میرا پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، اچھا، ایک حصہ ہے بہن بھائیوں اور مطلب جو عزیز و اقارب ہیں ان کی کیئر ٹیکنگ کے، ان کے لیے مطلب ان کے ساتھ میل جول، دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ ہے میرا شاعری کے لیے۔ اب ایک حصہ جو میں نیا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنا جو مطلب جو میرے روزگار کے ذرائع ہیں، جیسے جاب وغیرہ ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوں،
تو اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ رہنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ پہ آنیسٹی کا، ایمانداری کا بہت ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، خلوص بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دلاور حسین دلاور سے ہماری بات ہو رہی ہے، ماہر تعلیم ہے، ذرا تعلیم کی جانب بھی آتے ہیں، اور موضوع ہے عدم برداشت۔ جی، عدم برداشت بہت امپورٹنٹ ٹاپک۔ جی، عدم برداشت ایک ایسا پہلو کہہ لیں، ایک ایسا مسئلہ کہہ لیں ہمارے معاشرے کا کہ جو ہر گھر، ہر انسان میں، بلکہ اکثریت میں پایا جاتا ہے، اکثریت، میجورٹی۔ اگر اس کو جنرل لیول پر دیکھا جائے، ہم اس کو عالمی سطح پر دیکھیں تو جب بھی کوئی قوم، کوئی نیشن دوسری قوم یا نیشن کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ٹیکٹک یہ ہوتا ہے، وہ تعصب پیدا کر دیتی ہے آپس میں، جو عوام ہے اس کے اندر تعصب پیدا کر دیتی ہے۔ تعصب بھی پھر 4 طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے، یعنی عدم برداشت جو ہے وہ 4 طرح سے، جو مین ہے اس کے آپ کہہ لیں آسپیکٹس ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ لسانی جو بنیاد ہے، لسانی تعصب ہے، اس پر جو ماضی گزرا ہے وہ اس پر ہمیں لڑایا گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، اس کی یہ قوم ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قوم ہے، یہ قبیلہ ہے۔ تھوڑا سا پھر آگے بڑھیں تو ہمیں زبان کے نام پر لسانیت، یعنی زبان، پھر ہمیں مذہب کے نام پر، مذہب میں کیا ہوتا ہے، بڑی پیاری چیز ہے، ہر مذہب، دنیا کا کوئی بھی ایسا الہی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو انسانیت کی، پیار اور محبت کی، ہمدردی کی تعلیم نہ دیتا ہو، لیکن ہمیں ہمارے ہی اسی پاکستان میں فرقہ واریت ہے، اس کی جنگ میں ڈال کر کیسے ڈالا جاتا ہے۔ اب مدرسہ جو ہے وہ سکھانے کے لیے ہے دین، ٹھیک ہے، ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں وہاں پر دین سکھایا جاتا ہے، لیکن دین کیا سکھایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جائے ٹالرنس کیا ہوتی ہے۔ بہت جگہوں پر، بہت چیزوں میں ہم انٹالرنٹ ہو چکے ہیں۔ بالکل، ہمیں سکھایا جائے کہ اگر یہ فلاں مکتب فکر سے تعلق رکھتے تو اپنا بھائی ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے نا۔ اب مسئلہ کیا ہے، اب سنو، پہلی وحی کا جو لفظ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھ۔ بالکل۔ اب پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ اسپیسیفک کتاب پڑھ نہیں، تجھے ہر چیز پڑھنی چاہیے۔ جب انسان تو ہر چیز پڑھے گا تو جانے گا نا کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، بہت ضروری ہے، اور فکر بہت۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مذہبی تعصب پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ قوم جو ہے اس کی اکانومی کو، اس کی معیشت کو، اس کی جو گروہ ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو ڈفرینٹ جو کہہ لیں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کو روکا جائے۔ جی، اسی طرح پھر سیاسی، اب سیاست جو ہے اس کا تعلق ایوانوں تک ہونا چاہیے تھا، وہ آج کل بلکہ آج سے کافی پہلے سے تعلیمی اداروں میں گھس چکے ہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو مار دیا گیا، فلاں تنظیم سے تعلق تھا، فلاں کو مارا، فلاں تنظیم سے تعلق تھا۔ یہ یہاں پہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر تو سب مل کے چلیں، یہ وہ نسل ہے جس نے آگے بڑھ کے قوم کی بہتری چاہنی ہے۔ بالکل۔ اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں، اس سے نیگیٹیوٹی مطلب ہمارے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ ایوان میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک حکومت جماعت ہوتی ہے، ان دونوں کا جو منشور ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ بالکل۔ ہر جماعت کے منشور میں پہلی بات لکھی ہوتی ہے عوام کی، ملک کی، قوم کی سلامتی اور بہتری کے لیے کام کرنا ہے، لیکن جب بھی کوئی قانون جو کہ ملک کی بھلائی کے لیے اپوزیشن پیش کرے، حکومت رد کر دیتی ہے اپنے اختلافات کی وجہ سے، عدم برداشت کی وجہ سے، اور جب ہمارے پاس حکومت کوئی اچھا بل پیش کرے تو اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی جو مسائل ہیں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر پائے جاتے ہیں، یہ طالب علموں میں، بچوں میں کیسے پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں، کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں، مجھے یہاں کا کچھ ادراک ہے، علم ہے، وہ یہ ہمارے یہاں یہ جو صبر ہے نا وہ بہت کم ہے، بہت کم۔ ہمارے یہاں سنا نہیں جاتا، لوگوں کو سنایا جاتا ہے، آپ سن لیں، اچھا سنانے والوں کی بھی ایک خامی ہے یہاں پہ جو بڑی باریک سی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک عنصر ہوتا ہے 7 C's آف کمیونیکیشن ہے، پرنسپل آف کمیونیکیشن، آپ مناسب بہتر جانتے ہوں گے، اس میں ایک سی ہے کنسائزنس۔ ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کو کنسائزلی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ وہ کس طرح، فار ایگزامپل اگر میں نے کہنا ہو کہ یار میں ہاسپٹل میں بزی ہوں تو میرا کہنے کا انداز اس معاشرے کے اعتبار سے یہ ہوگا، وہ نسل میں یہ ہوا تھا، میری فلاں کی طبیعت خراب تھی، میں اس کے گھر گیا، ادھر سے لیا، یہ گیا۔ اب اگلا بندہ کہے گا بھائی اللہ کا نام ہے تو میری جان چھوڑ دے، جلدی بتاؤ۔ ہاں، یعنی کہ ایک تو ہمیں کنسائزنس کی طرف جانا چاہیے، دوسرا سننے کی طرف سے، تاکہ ہم تھوڑا بولیں، اگلے والا صحیح بولے، اور کلیئرٹی ہو اس میں، کلیئرٹی بھی ہے، کمپلیٹنس، وہ تو 7 C's ہیں، تو اس کی طرف تو بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہمارے معاشرے میں، پھر قرآن میں اس کی آیات دیکھیں، بڑی پیاری کیا آیات ہیں، کہا کہ پوری ایک سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں چیزیں دیکھیے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
वतवासो बिल हक, ये 3 बातें एक साइड पे लगा दे, वतवासो बिस्सब्र, इसके बगैर ये तीनों बातें अधूरी हैं। लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। कुरान में 100+ टाइम आया हुआ होगा इन अल्लाह मा साबिरीन, सब्र 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 सब्र, मतलब टॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त, वो हमें नहीं है। अदनान मुश्ताक के जाने बढ़ते हैं। अदम बर्दाश्त के हवाले से आपका क्या कहना है? कोई बर्दाश्त है या ये जो टिकटॉकर्स हैं देखा जाए तो हमें भी एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं टिकटॉकर्स? बहुत मुश्किल करते हैं, लेकिन बर्दाश्त इसमें भी करना पड़ता है कि ना, जब कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही होती तब बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार ये एक दफा देखा जाए एक तरफ से तो ये डिप्रेशन भी है हमें। अच्छा अदनान, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि लोग क्या देखना चाहते हैं? लोग तो आजकल जो देखना चाहते हैं आपको भी पता है। आप जरा क्लैरिटी तो देना इस मामले में। क्लैरिटी ये है कि फनी चीज हो, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है, या बहुत सैड हो, क्योंकि ज्यादा आधे से ज्यादा आजकल जो नौजवान बंदे हैं या लड़के हैं उनके दिल टूटे हुए, नाकाम हाँ, तो वो स्टेटस लगाने के लिए वो जाहिर बात है डाउनलोड करेंगे। अच्छा, फनी चीज और ये सैडनेस, ठीक है। अच्छा, एक आपको मजे की बात बताऊं, ये हाँ जी जरूर, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं पिछले 6 साल से। ये मुझे ना अक्सर कुछ लिखने से पहले मुझे भी सेंड करते हैं कि ये मेरा शेर है यार, ये पढ़ के यार बता दो कि कैसा है। मैं कह दे तो वाह जी वाह, मुझे तो समझ नहीं आती। मान रहे हैं, ये लाइव में मान रहे हैं कि समझ नहीं आती। तो आप सब देख रहे हैं ना, ये देखिए आज इंसान पकड़ा। 6 साल से ये दोस्त हैं। मैं इसको उठाने के लिए वो एक कमाल लिखा है। कमाल, क्या बात है। ये भी एक पॉजिटिव पहलू है कि देखिए आप एक काम करने वाले शख्स को अप्रिशिएट करें ताकि वो अप्रिसिएशन से आगे मोटिवेशन लेके आगे बढ़े। ये भी एक अच्छा पहलू। मजे की बात ये भी है कि एक दफा ना कैंटीन पे हम खड़े थे, यूनिवर्सिटी की बात है, तो लड़कियां आई तो कहती कि ना ओए ओए ये देखो ये वही लड़का है जो टिकटॉक पे है। हालांकि ये भी तो माशाल्लाह शायरी करता है पूरे डिपार्टमेंट में, मतलब ये मशहूर है ये देखा जाए तो। डिपार्टमेंट के बाहर मैं हूँ, डिपार्टमेंट के अंदर ये मशहूर है। क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर होता तालीमी निसाबी सरगर्मियां, तो जिसने पढ़ना समझना होता था वो मुझसे रब्ता करता था, और बाहर होती हैं अदर एक्टिविटीज, गैर निसाबी सरगर्मियां, उनमें ये वाला जो शोबा है ये पेश। अच्छा, अब गैर निसाबी सरगर्मियां किस किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियां हैं ये अच्छी हैं, ये जैसे ये काम करते हैं प्रोडक्टिव है। एक तो अर्निंग होती है, मैं तो हर नौजवान को कहूंगा अगर कोई अच्छा कंटेंट लेके आते हो। पहले मैं फ्री बैठा रहता था, कोई अर्निंग नहीं थी, घर वाले भी कहते थे। आपके दिमाग में सोच आई कि मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, कुछ कर लो अदनान, कुछ कर लो, कोई पैसा कमा लो। वैसे भी मुझे शुरुआत से था कि यार एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, मैंने तो अदाकार बनना है, फनकार बनना है। तो अदाकार जब आप बनते हैं, एक्टिंग में जाते तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फनकार पाया जाता है। मेरा एक जो प्लस पॉइंट ये था कि मैं ना पहले तो बनाता रहता था, इतनी ज्यादा वायरल नहीं होती थी। फिर मुझे याद है यार, लोग कहते थे तेरी शक्ल ना फाद मुस्तफा से मिलती है। वाह जी वाह। तो उनके वो जो जीतो पाकिस्तान के छोटे छोटे क्लिप आते हैं, फिर उन पे बनाने लगा तो वो इतनी मतलब जाने लगी, ओ आप छोटे फाद मुस्तफा हो, ये वो। फिर वो ना बहुत अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये महसूस किया कि हाँ जी यहाँ से बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो तब आपने फॉलोअर्स गेन करना शुरू किया। फिर जब मुझे ये आइडिया हुआ ना कि इसके अंदर एक अदाकार रहता है, तो मैंने जब बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के एनुअल डिनर में एक प्ले लिखा, उसका नाम था मिशन कश्मीर, और वो शदीद तरीन इमोशनल प्ले था। तो उसमें जो मेन किरदार था मैंने जनाब को सौंपा और इन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया। बात है। तो फिर वहाँ पर मैं इन सब का वो था वालिद मोहतरम। क्या बात है। वैसे अभी हमें ये पता चला है कि ये दोनों जो है वो दोस्त हैं पिछले 6 साल से, क्लासमेट्स हैं, एक ही डिपार्टमेंट से हैं। और ये जब आज हम नीचे से आ रहे थे ना, तो हमने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा भाई तू, उसने कहा तू भी यहाँ में। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ असल में दोस्तों में आप नहीं होता ना, तुम होता है, तो तकल्लुफ तो था नहीं। ये भी ठीक है। वैसे एक हम है जो आप करके मुखातिब करते हैं, जो लहजा है ये नहीं खत्म होता। हाँ ठीक है जी, चले अब गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं, बातचीत जो है वो भी जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं दिलावर हुसैन दिलावर, माहिर तालीम, और दूसरी जानिब अदनान मुश्ताक, टिकटॉकर, जिनके फॉलोअर्स थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, फॉलोअर्स वापस आ जाएंगे, आपने बस काम जारी रखना है। तो अब क्या सोचा है आपने अपने कंटेंट को लेके, कोई बेहतरी या कोई चेंजेस? बेहतरी तो ये है कि अब दोबारा से मेहनत, एक दफा बैठ गया ना अकाउंट,
پھر اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو بہت بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ 15 سیکنڈ کی ویڈیو ہے یار، منہ ہی ہلانا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو، تو بندہ ایک دفعہ ان کو کہہ دے نا یار یہ آپ کر کے تو دکھاؤ، وہ وہیں رک جاتے ہیں کہ اوہ یار اتنی محنت ہے. ایکٹنگ از ناٹ ایزی. ہاں. تو آپ کا ویسے کانٹینٹ کس طرح کا ہے، کس ٹائپ کا کانٹینٹ آپ بنا رہے ہیں؟ ایک تو میں یہ فہد مصطفیٰ والا بنا رہا ہوں، دوسرا فنی، ہمارے سرائکی بہت مشہور ہوئے ہیں آج کل، جیسے وہ پھلو ہے، باقی جتنے بھی ہیں نا ان کی آواز پہ بنا لیا تو وہ اچھی چلی وائرل ہو جاتی ہے. ہاں وہ اچھی. آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ وائرل کون سا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے؟ دلاور آپ بتائیں. جی میں نے جو دیکھا ہے شاعری کا جو کانٹینٹ ہے اس میں ایک چیز ہے، وہ شاعر خود نہ ہو، ہاں جی ٹھیک ہے، اور کوئی اور پڑھ رہا ہو جس کا اکاؤنٹ پہلے سے وائرل ہے تو وہ وائرل ہو جاتا ہے. تھوڑا سا پیارا ہو، تھوڑا سا پیارا ہو، یہ پیارا ہونا شرط ہے. یہ جتنے سوشل میڈیا ہے اس میں نا موسٹلی، میں یہ نہیں کہتا سارا، لیکن کافی حد تک پیارا ہونا، ہینڈسم ہونا، گڈ لکنگ ہونا، اس طرح کا ہونا ضروری ہے. تو آپ نے یہ چیز کبھی نوٹ کی ہے کہ ویسے تو میں ہوں نا صورتوں پر اتنا غور نہیں کرتی، لیکن اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو انہوں نے سٹینڈرڈز بنائے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ معیار طے کر لیا، ہم نے یہ معیار بنا لیے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے یا ہوتی ہے اور کانٹینٹ اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن بیوٹی سٹینڈرڈ دیکھیں نا. اب کچھ اریکہ حق کو دیکھ لیں، وہ آئے گی صرف مسکرائے گی بس، اور سلومو لگ جاتا ہے آئی فون سے، مطلب مختلف. ہاں وہ مسکرائے گی اور اتنے لائکس، لوگ ایسے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہو گیا پتہ نہیں. اب آپ نے ٹک ٹاک کا استعمال کیا یا شروع کیا؟ میں نے کوئی خاطر خواہ نہیں. سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا میں فیس بک کا پیج ہے تھوڑا اب سٹارٹ کیا، اور یوٹیوب چینل اب سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور آپ دونوں دوست بھی ہیں اور باہمی مشاورت سے آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ طے کرتے ہیں اکثر اوقات. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اچھا دلاور مجھے یہ بتائیے گا کہ ماہر تعلیم تو آپ ہیں اور بچوں کی تعلیم پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے، لیکن میجورٹی کے نزدیک اور اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تعلیم کے سٹینڈرڈ، تعلیم کا معیار، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں اس کو بڑے سادہ اور بڑے سیدھے الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو دیمک لگ گئی ہے. ہمارے پاس پہلا جو تعلیمی دور گزرا ہے، یعنی آج سے 20 سال 15 سال پہلے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ ان کی کیلکولیشنز کہہ لیں فنگر ٹپس پہ، ہمیں کیلکولیٹر پہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، ہم سے مراد ہے ہماری آج کی نسل کو، اور وہ لوگ فنگر ٹپس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہسٹری کا نہیں پتا ہوتا، انہیں پتا ہوتا ہے. ہمیں ڈیلی لائف کا نہیں پتا ہوتا، انہیں پتا ہوتا ہے. کیوں پتا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے معیار تعلیم میں اور ہمارے میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جو استاد تھا، معلم تھا، اس کا جو توجہ رہتی تھی یا فوکس رہتا تھا، وہ رہتا تھا تعلیم پر. آج رہتا صرف علم پر. تعلیم میں ہے تعلیم اور تربیت، یعنی علم اور تربیت. ہمارے ہاں یہ جو تربیت والا عنصر ہے نا، یہ بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دوڑ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں، میں اگر پڑھاتا ہوں تو میرے کو فون آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بچے کی نا ذرا نمبر اچھے آنے چاہیے. میں کہتا ہوں سر آپ نمبر کی پریشانی نہ لیں، مطلب مارکس کی پریشان نہ وہ ہو جائیں گے. میرا فوکس ہے اس کی تربیت پر کہ وہ سدھر جائے. وہ کہتے ہیں نہیں سر اس کو چھوڑیں، بس اس کے نمبر آنے چاہیے. اب نمبروں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 1100 نمبر لے کے میٹرک میں، جیسے کہ ابھی ہوا، وہ جو ان کا انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے کمپٹیشن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان میں کہاں کھڑے، گیٹ میں کہاں کھڑے. گیٹ کا ٹیسٹ بچوں سے پاس نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ایم کیٹ اور ڈی کیٹ وغیرہ، ایم ڈی کیٹ وغیرہ کے ٹیسٹ ہیں انجینئرنگ کے لیے، اس کے لیے وہ بھی پاس نہیں ہو رہے. 1100 نمبر لے کے کیوں پاس نہیں ہو رہے؟ مسئلہ ہے ہم ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. دوڑ ہے کہ اس کالج، اس یونیورسٹی، اس ادارے کے 500 بچوں میں سے 50 بچوں کا اچھا سا پینا فلیکس اگر بن جائے نا، اتنے % مارکس والا، ہم کما لیں گے. وہاں پہ تعلیم کہاں ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یعنی سٹینڈرڈ خراب ہو چکا ہے. اس کا سٹینڈرڈ دیکھیں، بہاؤدین ذکری یونیورسٹی میں ایم فل کی کلاس لے رہا تھا، پڑھ رہا تھا میں، تو وہاں پہ میں نے جن سے بہت کچھ سیکھا، ڈاکٹر ریحانہ پرسن بھی رہ چکے ہیں کامرس ڈپارٹمنٹ کی، وہ آ کے کہنے لگی کہ بیٹا کوئی جاب شاپ کے لیے اپلائی کرے ہو سارے. تو بچوں نے کہا میم کوشش کریں، آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، یہ صورت ہے. کہنے لگی بے روزگاری نہیں ہے، ہمارے جو نوجوان نصیب ہے ہمیں ملے ایک ایسا استاد مل جائے جو آپ کو پڑھائے نہیں، آپ کو پڑھنا سکھا دے. اب پڑھنا سکھانا کیا ہوتا ہے؟ وین آئی واز ان 9th کلاس تو مجھے اپنا نام انگلش میں نہیں لکھنا آتا تھا، ابھی تک اسپیلنگ غلط ہے، اور آج میں پڑھا لیتا ہوں، اچھا خاصا پڑھا لیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے، مجھے نا پڑھایا نہیں گیا بلکہ مجھے پڑھنا سکھایا گیا. جب مجھے 9th کلاس سے پڑھنا سکھایا گیا نا
تو اس کے بعد میں مسلسل پھر پاس ہوتے پھر گرو کرتے کرتے ہر سال مارکس زیادہ ہوتے کافی بہتری کی طرف آیا. تو ریزن تھی کہ آپ بچوں کو پڑھائیں نہیں. پڑھانے کا مطلب ہے جیسے آپ گدھے کو چرا رہے ہوتے ہیں نا, جہاں اسے جب تک اس کو چلاتے رہتے چلتا رہتا, جب روکتے رک جاتا ہے. ایک ہوتا ہے پڑھنا سکھانا. جب آپ نے کسی کو پڑھنا سکھا دیا تو مرتے دم تک وہ شخص پڑھنے سے پیچھے نہیں جا سکتا. اس لیے اکثر میں نے کہتا تھا, یہ پوچھتا تھا نا یار کیا کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہتا تھا یار تم میری قبر پہ آ کے نوک کر کے کہو گے نا بھائی کیا کر رہے ہیں, میں کہوں گا پڑھ رہا ہوں. یعنی اس طرح پڑھنا سیکھنے کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس حد تک ہمیں اگر سکھایا جائے نا کہ پڑھتے کیسے ہیں, یہ تربیت کا حصہ ہے. عدنان پڑھائی میں کیسے ہیں آپ؟ پڑھائی میں بس اس سے تو تھوڑا کم ہی ہوں, لیکن ہمارے جو کلاس میں جتنے بھی شائننگ سٹار بننے کی کوشش کرتے تھے ان سے زیادہ اچھے میرے نمبر. کیا بات ہے. ویسے یہ اچھا آپ کا پڑھائی کا طریقہ کیا ہے اور آپ اپنی پڑھائی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ میں بتانا تو نہیں چاہ رہا, لیکن پلیز میں وہی ہوں جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ لاسٹ نائٹ پڑھ کے پیپر دے دیا بس. تو لوگ اچھے مارکس لے لیتے ہیں اور وہ ان کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. ایسا تھا کہ یہ اور میرے ساتھ دو تین دوست اور تھے جو میرے پاس لاسٹ ڈیز میں ہم کٹھے بیٹھتے تھے لاسٹ ویک پورا پیپرز کی تیاری میں. میرا کام ہوتا تھا نوٹس بناتے جانا, ان کا کام ہوتا تھا بس یاد کرتے جانا اور نوٹس بناتے جانا اور بانٹتے جانا. سامنے بالکل دے دیتا تھا. ایک میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا, جن کو زیادہ آتا ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار میں لکھوں کیا, میں کیا لکھوں. ہاں, اور ہمیں آتا ہے تھوڑا سا, ہم نے وہی لکھنا ہوتا ہے اور اسی کو بڑھاتے جانا ہے. ایک پیپر کا انسیڈنٹ ہوا ہمارا چھوٹا کہ میں نے نوٹس بنائے. اب کوسچن اتنا ڈیفیکلٹ لینگویج میں تھا کہ پوری کلاس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ٹیچر نے پوچھا کیا ہوگا. کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ. یہ واحد بندہ تھا جس نے میں نوٹس سے تیاری کر کے وہ سوال کا جواب ٹھیک لکھا, جبکہ میں نے بھی غلط لکھا, جبکہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے ٹھیک لکھا, یہ نہیں لکھا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے آپ کی بانڈنگ دیکھ کے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے. اب بات ہو رہی ہے کانٹینٹ پہ اور بات ہو رہی ہے فالوورز پہ. اب بات فالوورز کی ہو رہی ہے تو کامنٹ سیکشن کی تو بات ہوگی. کامنٹ سیکشن آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے کبھی کبھی؟ کبھی کبھی تو کرتا ہے. دیکھیں نا, اب کبھی کبھی کسی کے ساتھ ڈویٹ کر لے بندہ تو بس اس کی وجہ سے جا رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ دیکھو بھائی میں بھی تو اس کے ساتھ محنت کر رہا ہوں نا. اچھا اس کے بعد آواز پہ بنا لو کسی کی, تو اس کی آواز پہ اپنی آواز پہ بنا نہیں سکتا. بعض اوقات میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن کی بھی ریزمبلنس کسی ایکٹر کے ساتھ ہوتی ہے, کسی بھی سیلیبریٹی کے ساتھ, تو لوگ ان کو اس سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس لیے فیمس ہے کیونکہ اس کی اس سے شکل ملتی ہے. ہاں, نیچے کمنٹ یہی آتے رہتے ہیں, فہد مصطفیٰ, فہد میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کوئی آئیڈینٹی نہیں رہتی. ہاں کبھی کبھی نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ. ایک یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فالوئنگ. فین اور فالوئنگ میں فرق ہے. جو فین ہوگا نا وہ آپ کو ہر جگہ فالو کرے گا, جو فالو کرتا ہے وہ صرف ٹک ٹاک تک ہی رہتا ہے, بس اس کی میں نے ویڈیو دیکھنی ہے بس. باقی لوگ کہتے ہیں یار میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں, اس کو کہہ دو ایک دفعہ ریپلائی کر دیں, ایک دفعہ پلیز ایک دفعہ تو کر دیں, اس کے بعد ریپلائی کرو جی, اس کے بعد ختم بس وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی عدنان مشتاق نے ہمیں ریپلائی کیا ہے. بالکل. آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہے؟ میرے ساتھ شاعری کے حوالے سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے بولا تھا, مجھے شاعری سے یاد آیا سرائی کی شاعری. سیگمنٹ کا بھی بس اختتام ہی چل رہا ہے, تو آپ اگر سرائی کی شعر کہہ دیں. جی, سرائی کی کا ایک دوہڑا کہہ لیں, 4 لائنیں. دوہڑا کہتے ہیں. دوہڑا آپ اس کو اردو میں قطع کہہ لیں, مناسب ہے آپ کو. وہ ہے کہ کل رات کو تیری یاد دے وچ میری اکھیاں مونجھیاں تھیاں. کل رات کو تیری یاد دے وچ میری اکھیاں مونجھیاں تھیاں, در کھول کے آن کھڑا در تے تیرا رستہ ڈیدیاں رہیاں. تیکو ویکھن کان چن مائی ساری رات ترسدیاں رہیاں, برساتی بدلاں کان دلاور بے ساختہ وسدیاں رہیاں. کیا بات ہے. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ اس نے مجھے دیکھ کے لکھا تھا, مطلب میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو ہاں جی, تو میں نے کہا کہ میں تمہاری مطلب کہ جو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں, پھر اس نے یہ لکھ کے بھیجا. آپ کی سچویشن پہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا, اور راز کیا کیا لکھ چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا, ضرور سنیں گے, جلد دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ نے خاصی مصروف روٹین سے ٹائم دیا, اور آپ نے بھی خاصی مصروف روٹین سے ٹائم دیا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.